क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया की साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान उर्दू में समझाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मुश्किल किताबों को आसानी से समझ सकें। और आज की जो किताब है वो वाकई बहुत कमाल की है। बिल्कुल, और सुनने वालों के लिए वाज़ेह रहे कि ये हिस्सा एक है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम एल्बर्ट कैम्यू की एक बहुत ही मशहूर किताब द मिथ ऑफ सिसिफस पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी तहरीर है जिसने 20वीं सदी के अफकार को यानी पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। सही। और आज की इस गुफ्तगू का जो बुनियादी मिशन है ना, वो ये है कि हम जिंदगी के मायने तलाश करने की इस इंसानी जिद्दोजहद को समझें और किताब का जो सबसे मरकज़ी और चौंका देने वाला ख्याल है, जिसे एब्सर्डिटी या बेमानवियत कहते हैं, उसकी गहराई में जाएं। बिल्कुल। और देखें, ये कोई आम रिवायती फलसफे की किताब नहीं है जो बस लाइब्रेरी के किसी तारीख कोने में पड़ी रहे। हाँ, जिसे कोई पढ़ता भी ना हो। सही कहा। ये उन नायाब तहरीरों में से एक है जो इंसान के अपने वजूद और इस कायनात को देखने के पूरे ज़ाविये को हमेशा के लिए बदल देती है। यानी ये इंसान को वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो है कौन। हाँ हाँ, एल्बर्ट कैमू ने इस किताब में फ़लसफ़े को सिर्फ दिमागी मश्क तक महदूद नहीं रखा। मैं बताती हूँ, उसने इन ख्यालात को सीधा इंसानी दिल और उन पोशीदा खौफ के साथ जोड़ दिया है जिनसे इंसान आमतौर पर भागता है। वाह! तो चलें इस बात को ज़रा खोल कर बयान करते हैं। तारीखी तौर पर अगर हम देखें तो जब भी फ़लसफ़े का जिक्र आता है तो जहन में क्या खाका बनता है? यही ना कि कुछ बूढ़े दानिश्वर बैठे बहस कर रहे हैं। बिल्कुल, यही कि पुराने वक्तों के लोग बैठकर बहस कर रहे हैं कि कायनात कैसे बनी, मादा क्या है। लेकिन एल्बर्ट कैमू तो अपनी किताब का आगाज़ ही एक ऐसे धमाका खेज दावे से करता है जो पिछली तमाम बहसों को एक तरफ रख देता है। हाँ, वो सब कुछ रद्द कर देता है। इसके मुताबिक फ़लसफ़े का सबसे अहम और बुनियादी सवाल ये साइंसी बहसें नहीं है, बल्कि पहला सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या ज़िंदगी जीने के काबिल है? मतलब इंसान को ये ज़िंदगी जीनी चाहिए या नहीं? और कैमू का ये दावा बहुत वजन रखता है। मैं समझती हूँ कि उसका इस्तिदलाल ये है कि बाकी तमाम सवालात जैसे कायनात की इब्तदा कैसे हुई, ये सब सानवी हैं। यानी वो इतने अहम नहीं हैं। बिल्कुल, ये एक तरह के दानिशवराना खेल है। इंसान को सबसे पहले इस बहरान का सामना करना है कि क्या उसकी जिंदगी किसी मायने के तहत गुजर रही है और क्या उसे जारी रखना चाहिए। जब तक ये तय ना हो जाए तब तक कायनात के राज जानने का क्या फ़ायदा? अच्छा, इस नुक्ते को समझने के लिए क्या हम ये तशबीह इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन सी तशबीह? फर्ज करें कि एक घर में आग लगी हुई है और कुछ लोग उस जलते हुए घर में बैठकर इस बात पर इंतहाई संजीदा बहस कर रहे हैं कि यार घर के पर्दों का रंग क्या होना चाहिए। बहुत खूब। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात है। ड्राइंग रूम का सोफा किस जाविये पर रखा जाए जबकि आग तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। असल और फौरी मसला तो जान बचाना है ना। कैमू के नज़दीक जिंदगी के मानी का सवाल वो आग है और बाकी सारी फलसफियाना बहसें महज पर्दों के रंग हैं। ये तशबीह सूरत हाल की बिल्कुल दुरुस्त अकाही करती है। और इसी बात को मजीद वाज़े करने के लिए कैमू ने किताब में गैलीलियो की एक बहुत ही ताकतवर मिसाल दी है। अच्छा, गैलीलियो? उसने तो जमीन और सूरज की गर्दिश के बारे में बताया था ना? बिल्कुल। गैलीलियो ने ये बहुत बड़ी साइंसी हकीकत दरियाफ्त की थी कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। लेकिन जब इस दरियाफ्त की वजह से उसे मजहबी अदालत के सामने खड़ा किया गया और मौत की धमकी दी गई तो उसने क्या किया? उसने माफी मांग ली थी, है ना? हाँ, उसने बड़ी आसानी से बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी इस अजीम साइंसी हकीकत से इनकार कर दिया। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल पैदा होता है। अगर गैलीलियो सच्चाई पर कायम ना रहता तो आज हम साइंसी तरक्की के इस मकाम पर ना होते। तो क्या कैमू ये कह रहा है कि साइंसी सच्चाई की कोई कदर ही नहीं है? देखिए, यहाँ एक बारीक फर्क समझना जरूरी है। कैमू साइंसी सच्चाई से इनकार नहीं कर रहा, वो इंसानी तरजीहात की बात कर रहा है। अच्छा, तरजीहात? जी, कैमू का तज्जिया ये है कि गैलीलियो ने वजूदी जाविये से बिल्कुल ठीक फैसला किया। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है या सूरज जमीन के गिर्द,
اس بات سے انسان کی روزمرہ زندگی کے دکھ درد یا اس کی زندگی کے مقصد پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، مطلب صبح اٹھ کر دفتر تو جانا ہی ہے۔ بالکل، وہ سائنسی سچائی اس قابل نہیں تھی کہ اس کے لیے جان دے دی جائے۔ دوسری طرف ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں محض اس لیے کہ ان کے نزدیک ان کی زندگی جینے کے قابل نہیں رہی۔ یعنی وہ زندگی کے معنی کے لیے جان دے دیتے ہیں؟ صحیح۔ اس لیے کیمو کہتا ہے کہ زندگی کے معنی کا سوال سب سے زیادہ فوری اور اہم ہے۔ یہ جواب واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ زندگی کی اہمیت کا سوال ہی سب سے بڑا سوال ہے، تو کیمو سیدھا اس کے تاریخ جواب یعنی خودکشی کا جائزہ لیتا ہے۔ ہاں، جو کہ ایک بہت ہی مشکل موضوع ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشروں میں خودکشی کو ایک نفسیاتی یا معاشرتی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ مطلب ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کسی کو مالی نقصان ہو گیا یا کوئی لا علاج بیماری لگ گئی تو اس نے یہ قدم اٹھا لیا۔ بالکل، ہم اسے بیرونی حالات سے جوڑتے ہیں۔ لیکن کیمو سوچ کو رد کرتا ہے اور اسے ایک خالص فلسفیانہ مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے۔ کیمو کی نظر میں معاشرتی حالات تو بس ایک آخری قطرہ ہوتے ہیں جو پیالے کو چھلکا دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ انسان کے اندرون کا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ خودکشی کا آغاز دراصل دل کی خاموشی کے اندر ہوتا ہے۔ دل کی خاموشی کے اندر؟ واہ، یہ کیسی گہری بات ہے۔ ہاں، یہ دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ زندگی اب انسان کی سمجھ سے باہر ہو چکی ہے۔ زندگی کو جینے کی جو مشقت ہے نا، اس نے اسے اتنا تھکا دیا ہے کہ اب وہ مزید جدوجہد کے لائق نہیں رہی۔ یعنی یہ کوئی اچانک ہونے والا دھماکہ نہیں، بلکہ ایک طویل عرصے سے پکنے والا احساس ہے۔ بالکل، انسان کو خود بھی اس تھکاوٹ کی رفتار کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیمو نے اس تھکاوٹ تک پہنچنے کے عمل کو بہت ہی زبردست انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ اس مشینی زندگی کی منظر کشی کرتا ہے جو آج کا جدید انسان گزار رہا ہے۔ ذرا سوچیں، صبح الارم بجتا ہے اور انسان بوجھل آنکھوں سے اٹھتا ہے۔ ہاں، پھر وہ ٹرام یا بس کا سفر کرتا ہے، 4 گھنٹے دفتر یا فیکٹری میں کام کرتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، پھر سے کام، شام کی تھکن، واپسی، رات کا کھانا اور سونا، اور پھر پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ بالکل، ایک مشین کی طرح۔ صحیح کہا۔ لیکن پھر ایک دن اچانک دماغ میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیوں؟ مطلب میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ یہ تھکاوٹ اور حیرت کا ملا جلا احساس ہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اصل سوچ جنم لیتی ہے۔ اور یہ جو کیوں کا سوال ہے نا، یہ محض جسمانی تھکاوٹ نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کا شعور اس میکینیکل روٹین کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس بگاڑ اور کیوں کے سوال سے ایک خاص احساس پیدا ہوتا ہے جسے ابسرڈٹی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی عام بیوقوفی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ انسان اور اس کی دنیا کے درمیان ایک فاصلہ یا رشتہ ٹوٹ جانے کا نام ہے۔ ایک ڈسکنیکٹ ہے نا؟ ہاں، ایک ڈسکنیکٹ۔ اور یہاں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کیمو اس کی بڑی واضح تعریف کرتا ہے۔ ایک طرف انسان کے اندر یہ شدید اور بیتاب خواہش ہے کہ زندگی کا کوئی واضح معنی یا مقصد ہو۔ انسان تو بچپن سے ہی ہر چیز کا مطلب ڈھونڈتا ہے۔ بالکل، ہمارا دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو دنیا ہے، یہ جو وسیع کائنات ہے، وہ اس سوال کے جواب میں بالکل خاموش ہے۔ کائنات کوئی جواب نہیں دیتی۔ انسان کی اس معنی کی خواہش اور دنیا کی اس غیر معقول خاموشی کے اسی ٹکراؤ کا نام ہی دراصل ایبسرڈٹی یا بے معنویت ہے۔ اس تصور کو روزمرہ زندگی کی مثالوں سے سمجھیں تو بات اور بھی کھل جاتی ہے۔ جیسے کتاب میں ٹیلی فون بوتھ والی کمال کی مثال ہے، وہ بتائیں ذرا۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ فرض کریں آپ شیشے کے ایک ٹیلی فون بوتھ کے باہر کھڑے اور اندر ایک آدمی فون پر بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی ہے، آپ صرف اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ ہلتے دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ آواز غائب ہے تو وہ شخص اچانک ایک عجیب اور بے معنی سی مخلوق لگنے لگتا ہے۔ ہاں، ہم سوچتے ہیں یہ عجیب و غریب حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ بالکل، کیمو کہتا ہے کہ جب ہم انسانوں کو ان کے مقاصد کے بغیر بس ایسے ہی میکینیکل انداز میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بے معنویت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک اور مثال جو مجھے بہت پسند آئی وہ عمر اور وقت کے حوالے سے ہے۔ مطلب جب کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ 30 سال کا ہو گیا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اچانک وقت کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔
جو شخص کل تک مستقبل کا انتظار کر رہا تھا نا کہ کل کچھ اچھا ہوگا، آج وہی مستقبل اسے اپنا سب سے بڑا دشمن لگنے لگتا ہے، کیونکہ وقت اسے موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ اعتراف کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ہم وقت کے قیدی ہیں۔ اگر دنیا خاموش ہے اور انسان کی معنی کی تلاش ادھوری رہنی ہے تو کیا اس ٹکراؤ کا نتیجہ موت ہونا چاہیے؟ مطلب اگر یہ بے معنویت انسان کو اندر سے کھا رہی ہے تو کیا منطق کا تقاضا یہی ہے کہ وہ خودکشی کر لے؟ کیمو کی ساری کتاب کا مقصد ہی اس سوال کا جواب دینا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ نہیں، خودکشی اس کا حل نہیں ہے۔ کیمو کے مطابق انسان میں سوچنے کی عادت سے پہلے جینے کی عادت پروان چڑھتی ہے۔ یعنی جسمانی طور پر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارا جسم فنا ہونے سے مطلب موت سے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو پھر انسان اس بے معنویت سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ امید کا سہارا لیتا ہے نا؟ بالکل، مستقبل کی امید یا کسی دوسری زندگی کی امید۔ انسان سوچتا ہے کہ بس کل حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن کیمو تو اس امید کو ایک قسم کا فریب یا فرار کہتا ہے نا؟ ہاں، وہ امید کو ایک دھوکہ سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک اصل بہادری یہ ہے کہ ہم بغیر کسی امید کے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ واہ! تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے فلسفے کے سب سے اہم سوال پر بات کی کہ کیا زندگی جینے کے قابل ہے؟ ہم نے خودکشی کو ایک فلسفیانہ مسئلے کے طور پر سمجھا، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ایبسرڈٹی کیا ہے، یعنی انسان کی معنی کی تڑپ اور کائنات کی خاموشی کا ٹکراؤ۔ بالکل۔ تو گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے میں ایک نیا خیال چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر امید واقعی ایک فریب ہے جو ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے یعنی ایبسرڈٹی سے دور رکھتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہر طرح کی امید کو ترک کر کے ہی انسان اپنی حقیقی اور سب سے بڑی آزادی حاصل کر سکتا ہو؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے نا؟ کیا مکمل نا امیدی ہی دراصل ایک نئی آزادی کا دروازہ ہے؟ کوئی بھی شخص اس بارے میں سوچے تو اس کا دماغ گھوم جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اگلے حصے میں ہم ایبسرڈٹی کی مزید گہرائی، انسانی احساسات اور روزمرہ زندگی میں اس کے اثرات پر بات کریں گے، جہاں ہم دنیا کی سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کو آسان اردو میں سمجھاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ہم نے پچھلے حصے میں البرٹ کامیو اور دی میتھ آف سیسیفس کے حوالے سے بات شروع کی تھی۔ ہاں بالکل، ہم نے دیکھا تھا کہ ایبسرڈٹی یعنی لامعنویت اصل میں کیا ہے۔ بالکل، مطلب ہم نے اس بنیادی سوال پر بات کی تھی کہ انسان کائنات سے معنی مانگتا ہے اور کائنات آگے سے بالکل خاموش رہتی ہے۔ وہ ایک بہت گہرا خلا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو کا حصہ 2 ہے، اور آج ہمارا مقصد اس گہرے مطالعے کو تھوڑا پریکٹیکل بنانا ہے کہ انسان کے اندر مطلب عملی طور پر یہ ایبسرڈٹی کا احساس پیدا کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کیونکہ کائنات کی خاموشی والی بات سننے میں بہت زیادہ فلسفیانہ یا مطلب ایبسٹریکٹ لگتی ہے۔ ہاں، لگتا ہے جیسے کتابوں کی باتیں ہیں۔ بالکل، لیکن کیمیو کہتا ہے کہ یہ جو زندگی کے بے معنی لگنے کا احساس ہے، یہ کسی لیبارٹری میں نہیں بنتا۔ یہ ہماری انتہائی جانی پہچانی مطلب جو روزمرہ کی روٹین ہے اور اس کی جو اکتاہٹ ہے، وہاں سے جنم لیتا ہے۔ اچھا، روٹین سے؟ یعنی ہم تو روٹین کو زندگی چلانے کا ایک نارمل طریقہ سمجھتے ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب ہم ایک سائیکل میں ہوتے ہیں تو یہ کیوں کا سوال ذہن میں آتا کیسے ہے؟ میں اس کو ایسے سمجھاتی ہوں، آپ ایک عام انسان کی زندگی کا مشینی چکر دیکھیں۔ وہ صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، بس یا ٹرین کا سفر کرتا ہے، دفتر پہنچ کر کام کرتا ہے، پھر لنچ، پھر کام۔ ہاں بالکل، اور پھر رات کو کھانا اور نیند، پھر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ۔ وہی چکر، ایک ہیمسٹر کی طرح جو اپنے پہیے پہ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ زبردست مثال ہے۔ انسان اس چکر کو بڑے آرام سے آٹو پائلٹ پر نبھاتا رہتا ہے، لیکن پھر کسی بھی ایک عام سے دن وہ پہیے پہ دوڑتے دوڑتے اچانک رک جاتا ہے۔ وہ جو ویڈیو گیم کے گلچ کی طرح ہوتا ہے؟ بالکل وہی گلچ۔ ایک لمحہ آتا ہے اور ذہن میں اچانک ایک سوال سر اٹھاتا ہے کہ کیوں؟ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ تو یہ جو کیوں کا سوال ہے،
یہ محض ایک بوریت ہے، مطلب جیسے ہم کام سے تھک کر کہتے ہیں کہ یار بہت بور ہو گئے ہیں، چلو کوئی فلم دیکھ لیں؟ نہیں نہیں، یہ وہ عام تفریح والی بوریت نہیں ہے۔ کامیو اس کو ایک حیرت سے بھری ہوئی اکتاہٹ کہتا ہے۔ حیرت سے بھری ہوئی؟ ہاں، ایک ایسی ویرینس یعنی اکتاہٹ جو مشینی افعال کے اختتام پر آتی ہے۔ لیکن یہ بہت اہم بات ہے، کامیو کے نزدیک یہی وہ لمحہ ہے جو انسان کے اندر حقیقی شعور یعنی کانشسنس کو بیدار کرتا ہے۔ اوہ، مطلب یہ اکتاہٹ بری چیز نہیں ہے، یہ تو پھر ایک قسم کی بیداری ہے۔ بالکل، یہ شعور کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب تک آپ اس چکر میں ہیں، آپ سو رہے ہیں۔ یہ کیوں آپ کو جگا دیتا ہے؟ تو جاگنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا انسان فوراً کسی مایوسی کے گھڑے میں گر جاتا ہے؟ کیونکہ یہ احساس تو بہت بھاری ہے۔ دیکھیں، جاگنے کے بعد انسان کے پاس صرف دو ہی راستے بچتے ہیں۔ یا تو وہ اس سچائی سے گھبرا کر آہستہ آہستہ دوبارہ اسی مشینی زندگی کی زنجیر میں بند ہو جائے، مطلب پھر سے سو جائے۔ اور دوسرا راستہ؟ دوسرا یہ کہ یہ بیداری اسے ایک حتمی بحران کی طرف لے جائے، ایک ایسی سوچ جس کا انجام یا تو خودکشی ہوتا ہے یا پھر ایک نئی قسم کی بحالی، ایک ریکوری۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب وہ لمحہ جب آپ ٹریفک سگنل پر کھڑے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں روز یہاں سے کیوں گزرتا ہوں، وہ اصل میں شعور کا دروازہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جب انسان اس روٹین سے باہر نکل کر دیکھتا ہے نا، تو اسے اپنے سب سے پہلے اور ظالم دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دشمن؟ کون سا دشمن؟ وقت، ٹائم۔ وقت؟ لیکن ہم تو کہتے ہیں وقت بڑا مرہم ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہم ہے، ہم سب مستقبل کے سہارے جیتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ہماری سوچ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کل سب ٹھیک ہو جائے گا، یا بعد میں دیکھ لیں گے، یا پھر جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب سمجھو گے، ہے نا؟ ہاں، ہم وقت کے بہاؤ پر بڑے مزے سے سوار ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا دن آتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اوہ، میں تو 30 سال کا ہو گیا ہوں، یا 40 کا ہو گیا ہوں۔ بالکل، وہ اپنی جوانی کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اندر سے اسے ماننا پڑتا ہے کہ وہ وقت کے ایک منحنی خط یعنی ایک کرو پر کھڑا ہے، جس کے اختتام تک اسے بہرحال سفر کرنا ہے۔ یہ کتنی عجیب اور متضاد بات ہے نا؟ ہم ہمیشہ آنے والے کل کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ویکینڈ جلدی آ جائے، نیا سال آ جائے۔ خوشیاں مناتے ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر تو ہمارے جسم کو آنے والے کل سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ ہر آنے والا کل ہمیں موت کے قریب لے جا رہا ہے، اس کا تو ہمیں انکار کرنا چاہیے۔ اور کامیوں کے نزدیک گوشت اور جسم کی یہ جو بغاوت ہے نا، یہی ابسرڈیٹی کا اصل روپ ہے۔ جسم کی بغاوت؟ ہاں، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ وقت اس کا دوست نہیں بلکہ سب سے بڑا دشمن ہے، تو یہ احساس اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ پہچان لیتا ہے کہ وہ وقت کا قیدی ہے۔ صحیح۔ اور مجھے لگتا ہے جب وقت اپنا یہ اصل چہرہ دکھاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے وہ بھی تو بدل جاتی ہوگی نا؟ بالکل بدلتی ہے۔ وہ مادی دنیا بھی اپنا فرضی لبادہ اتار دیتی ہے جو ہم نے اسے پہنایا ہوتا ہے۔ دنیا اچانک ڈینس محسوس ہونے لگتی ہے۔ ڈینس مطلب گہری اور ناقابل فہم قسم کی؟ ہاں، ایک عام سا پتھر آپ کو بالکل اجنبی لگنے لگتا ہے۔ قدرت اور وہ خوبصورت مناظر جو کل تک ہمیں سکون دیتے تھے، وہ انسان کی نفی کرنے لگتے ہیں۔ یعنی وہ مناظر جن کو ہم نے صدیوں سے اپنی مرضی کے معنی پہنائے تھے کہ نیچر بہت مہربان ہے، وہ سب غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور دنیا کی جو اصل اور قدیم اجنبیت ہے، جسے ہم اسٹرینجنس کہہ سکتے ہیں، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی عورت یا مرد کا چہرہ جسے ہم نے سالوں پیار کیا ہو، وہ اچانک کسی دن بالکل اجنبی لگنے لگے۔ ہاں، یہاں تک کہ انسان جب شیشے میں خود کو یا اپنی پرانی تصویروں کو دیکھتا ہے نا، تو اسے اپنا عکس بھی ایک اجنبی بھائی کی طرح لگتا ہے۔ ہو، یہ بہت خوفناک ہے۔ اس پر مجھے روزمرہ کی ایک سادہ سی مثال یاد آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ہم شیشے کے ایک کیبن میں، مطلب ایک فون بوتھ میں، کسی شخص کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھیں، شیشہ موٹا ہے اور ہمیں اس کی آواز بالکل نہیں آ رہی، صحیح۔ تو ہم صرف اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھ ہلا رہا ہے، چہرے کے تاثرات بدل رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ تو چونکہ آواز غائب ہے، اس کی وہ ساری حرکات بالکل احمقانہ اور بے معنی لگتی ہیں۔ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ تو کیا دنیا کی بے معنویت بھی اسی طرح ہے کہ ہم دنیا کے اشارے تو دیکھ رہے ہیں، وہ ہاتھ پاؤں تو مار رہی ہے، مگر وہ جو اصل مقصد والی آواز ہے وہ غائب ہے؟ بالکل،
100% یہی بات ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو دوسروں کی اور خود اپنی زندگی کے افعال بھی مشینی اور ان ہیومن لگنے لگتے ہیں۔ یہ جو غیر انسانی پن کا احساس ہے، یہ بھی ابسرڈٹی کا ہی حصہ ہے۔ تو ہم نے روزمرہ کی اکتاہٹ دیکھی، وقت کا خوف دیکھا اور دنیا کی یہ اجنبیت۔ اب اگر ان سب کو جوڑیں تو وہ کون سی حتمی دیوار ہے جس سے جا کر ہر انسان نے ٹکرانا ہے؟ وہ موت ہے۔ اس ساری اجنبیت کا جو حتمی ثبوت ہے وہ موت ہی ہے۔ لیکن ہم تو ایسے جیتے ہیں جیسے ہمیں موت کا مطلب کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کا ہمارا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہوتا۔ ہم دوسروں کو مرتے دیکھتے ہیں، خود تو نہیں مرے۔ ہاں، صحیح بات ہے۔ کامیو کہتا ہے کہ موت کا جو اصل خوف ہے وہ اس کے ریاضیاتی یعنی میتھمیٹیکل پہلو میں ہے۔ ریاضیاتی پہلو؟ میں تھوڑا الجھ گیا ہوں۔ موت کا میتھ سے کیا تعلق؟ دیکھیں، ریاضی کا اصول ہے کہ وہ جذبات کو نہیں دیکھتی۔ جب ایک بے جان جسم سامنے پڑا ہوتا ہے نا، اور آپ اس پر کوئی تھپڑ ماریں تو کیا کوئی نشان ابھرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ابھرے گا، وہ تو صفر ہو چکا ہے۔ جی، تو یہ جو حتمی انجام ہے، یہ اس بے معنویت کے احساس کو مکمل کر دیتا ہے۔ موت کی اس ظالم ریاضیاتی حقیقت کے سامنے انسان کی کوئی بھی اخلاقیات یا کوشش کچھ بھی پہلے سے جائز اور جسٹیفائبل ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ یہاں تو پھر ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر موت کی حقیقت اتنی ہی واضح اور بے رحم ہے اور انجام صفر ہے، تو پھر انسان جینا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو سورس مٹیریل میں ڈسکس ہوا ہے۔ اس کا جواب منطق میں نہیں، ہمارے جسم میں ہے۔ ہمارے جسم کا فیصلہ ہمارے ذہن کے فیصلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ مطلب ذہن ہار مان لیتا ہے لیکن جسم نہیں مانتا؟ بالکل۔ ہم سوچنے کی عادت ڈالنے سے بہت پہلے جینے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ جسم اس فنا ہونے کے عمل سے پیچھے ہٹتا ہے، اور یہی جو کشمکش ہے ذہن اور جسم کی، یہ انسان کو بھٹکنے پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی ہم اس درد کو، اس ابسرڈٹی کو چھپانے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جی، ہم خود کو تسلیاں دیتے ہیں۔ صحیح۔ گفتگو کو اگر سمیٹیں تو یہ جاننا ہر اس شخص کے لیے کیوں ضروری ہے جو سیکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ یہ جو ساری باتیں ہم نے کی، وقت کا خوف، روزمرہ کی اکتاہٹ، دنیا کی اجنبیت، یہ کوئی مایوسی پھیلانے والی باتیں نہیں ہیں۔ بالکل، بظاہر تو یہ افسردہ کرنے والی باتیں لگتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سچے شعور کی طرف پہلا قدم ہے۔ معلومات کے اس جدید دور میں ان حقائق کو سمجھنا ہمیں جھوٹی تسلیوں سے بچاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ حقیقت پسندی ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ انسان اس ابسرڈٹی کا سامنا کیسے کرتا ہے اور مختلف فلسفی اس کا کیا حل پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس پروگرام کے اختتام پر ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ طے شدہ نہیں ہے تو پھر آگے کیا؟ ہاں، اگر ہم مان لیں کہ دنیا میں پہلے سے طے شدہ کوئی معنی یا مقصد نہیں ہے اور سب کچھ اسی طرح اجنبی اور بے حس ہے، تو کیا یہ جو خلا ہے، یہ وائڈ، انسان کے لیے قید ہے؟ یا پھر یہ اسے اپنے معنی خود تخلیق کرنے کی حتمی اور لامحدود آزادی فراہم کرتا ہے؟ بالکل، یہ وہ سوال ہے جس پر ہر انسان کو خود غور کرنا چاہیے۔ تو سنتے رہیے اور ہم ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بالکل۔ تو یہ حصہ 3 ہے، اور پچھلے گفتگو میں ہم نے البرٹ کامیو کی کتاب دی میتھ آف سیسیفس پر بات کی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ جو ایک اچانک سے احساس ہوتا ہے نا کہ یہ سب روزمرہ کی مشینی زندگی ہم کیوں جی رہے ہیں، مطلب وہ جو ایک کیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ایک لمحہ جب سب کچھ اچانک رک سا جاتا ہے۔ ہاں، بالکل وہی لمحہ۔ تو اس لمحے انسان ایبسرڈٹی یعنی ایک طرح کی بے معنویت کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ جی، اور آج کے اس حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے فلسفی گزرے نا، انہوں نے اس ایبسرڈٹی پر کیا رد عمل دیا، مطلب انہوں نے اس کا سامنا کیسے کیا۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی ہم فلسافیکل سوئسائڈ یعنی فلسفیانہ خودکشی کو سمجھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کامیوں کے نزدیک اس بے معنیت کے ساتھ جینے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ زبردست۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم فلسفیوں کے رد عمل کی طرف جائیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں نا وہ ایک کلیئرٹی یا جو میننگ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ملتا۔
یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ مطلب یہ خلا، یہ الجھن پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ انسان کے اپنے اندر ہے یا یہ دنیا ہی کچھ اس طرح کی ہے؟ دیکھیں، میں بتاتی ہوں، اصل میں ابسرڈٹی نہ تو اکیلے انسان کے اندر موجود ہے اور نہ ہی تنہا اس کائنات میں۔ یہ دراصل ان دونوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی ان کے تصادم سے؟ جی بالکل، تصادم سے۔ انسان کی فطرت ہے نا کہ وہ دنیا کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ ہر بکھری ہوئی چیز میں کوئی مقصد اور کوئی تسلسل تلاش کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا غیر معقول ہے اور خاموش ہے۔ مطلب کائنات کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے؟ نہیں، کائنات کی اپنی کوئی کہانی یا ایجنڈا نہیں ہے، وہ بس ہے۔ تو جب انسان کی اس معنی تلاش کرنے کی شدید خواہش کا ٹکراؤ دنیا کی اس بے حسی اور خاموشی سے ہوتا ہے تو پھر وہاں سے ایبسرڈٹی جنم لیتی ہے۔ واہ! تو اس کو اگر میں ایک تمثیل یا مثال سے واضح کروں، فرض کریں آپ ایک ایسا ریڈیو سن رہے ہیں جس کا پلگ ہی نہیں لگا ہوا، صحیح۔ اور آپ اس بات پہ غصہ کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں سے کوئی خوبصورت گانا کیوں نہیں آ رہا؟ ہاں بالکل۔ اب دیکھیں، ریڈیو کا خاموش رہنا تو ایبسرڈ نہیں ہے نا؟ اور آپ کا گانا سننے کا دل چاہنا بھی ابسرڈ نہیں ہے؟ بالکل، دونوں اپنی جگہ فطری باتیں ہیں۔ ہاں، لیکن ایک بے جان اور بغیر پلگ والی چیز سے ایک معنی خیز دھن کی توقع رکھنا اور اس پر اصرار کرنا، یہ صورتحال ایبسرڈ ہے۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے! بالکل یہی صورتحال ہے۔ انسان اس کائنات سے وضاحت مانگ رہا ہے جو اسے جواب دے ہی نہیں سکتی۔ تو پھر کیا انسان کے لیے اس بے معنی دنیا سے کوئی بھی معنی نکالنا مکمل طور پر ناممکن ہے؟ جی، اور چونکہ یہ صورتحال انسان کے لیے بہت تکلیف دہ اور کربناک ہے نا، تو اس لیے دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے بھی اس حقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے اسے فرار کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اچھا، مطلب اتنے بڑے ذہنوں نے بھی کوئی شارٹ کٹ تلاش کر لیا؟ بالکل۔ کامیو خاص طور پر 19ویں اور 20ویں صدی کے جو وجودی فلسفی ہیں نا، جیسے کرکیگارڈ ہو گئے، شیسٹرو اور جاسپرز، ان کا ذکر کرتا ہے۔ اب ان لوگوں نے ابسرڈٹی کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ صحیح۔ انہوں نے شروع میں تو مان لیا تھا کہ دنیا غیر معقول ہے۔ یعنی بیماری کی تشخیص تو انہوں نے بالکل ٹھیک کی تھی۔ ہاں، تشخیص ٹھیک تھی، لیکن وہ اس سچائی کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکے۔ انہوں نے ایک چھلانگ لگائی جس سے انگریزی میں دی لیپ کہا جاتا ہے۔ یہ چھلانگ؟ یہ کیسی چھلانگ تھی؟ کوئی فکری چھلانگ؟ ہاں، یہ عقل اور منطق کی حدود سے باہر نکل جانے والی چھلانگ تھی۔ مثلاً جب چیسٹوو نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی منطق نہیں ہے تو اس نے بجائے اس حقیقت کو قبول کرنے کے اسی غیر معقولیت کو ہی خدا کا نام دے دیا۔ ارے واہ! اس نے کہا کہ چونکہ دنیا ہماری سمجھ سے مکمل طور پر باہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ماورائی طاقت اسے چلا رہی ہے۔ اور اسی طرح کیرکیگارڈ نے تو باقاعدہ عقل کو قربان کرنے کی بات کی۔ عقل کو قربان کرنے کی؟ جی، اس کے نزدیک انسان کو اپنی عقل اور منطق کو قربان کر کے بس ایک اندھا یقین کر لینا چاہیے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو ایک قسم کا ذہنی جادو یا دھوکہ ہے نا؟ وہ کیسے؟ مطلب دیکھیں، یہ فلسفی پہلے اپنی ساری منطق استعمال کر کے ثابت کرتے ہیں کہ دنیا بے معنی ہے۔ بالکل۔ اور پھر اسی بے معنیت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، چونکہ یہ دنیا سمجھ سے باہر ہے اس لیے یقیناً کوئی اور دنیا یا کوئی اور طاقت ہے جو اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا حقیقت سے فرار ہے۔ آپ نے بالکل وہی بات پکڑی ہے جو کیمیو کہتا ہے، اور آپ کی اسی تنقید کو بنیاد بناتے ہوئے البرٹ کیمیو اس فرار کو ایک بہت ہی سخت نام دیتا ہے۔ وہ اسے فلسافیکل سوئسائیڈ کہتا ہے۔ فلسافیکل سوئسائیڈ یعنی فلسفیانہ خودکشی؟ جی ہاں، فلسفیانہ خودکشی۔ لیکن یہ تھوڑا سا الجھا دینے والا لفظ ہے۔ یہ کوئی جسمانی خودکشی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ جسمانی خودکشی بالکل نہیں ہے۔ یہ دراصل انسان کی سوچ اور اس کی عقل کی خودکشی ہے۔ اچھا، میں تھوڑا اور سمجھاتی ہوں۔ جب ایک انسان ایبسرڈٹی کو تسلیم کرنے کے بعد کسی ایسی چیز پر ایمان لے آتا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں، جیسے کوئی ماورائی امید یا مذہب کے ذریعے جو ایک اسکیپ ہوتا ہے، صحیح، تو وہ دراصل اپنی عقل کا، اپنے شعور کا گلا گھونٹ رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے اس سوال کرنے والے شعور کو ہی مار دیتا ہے۔ بالکل۔ کامیو کے نزدیک وہ چیز جو انسان کو کچل رہی ہے نا، یعنی دنیا کی بے معنویت، انسان اسی کو دیوتا بنا لیتا ہے اور اسی سے امید وابستہ کر لیتا ہے۔
یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امید رکھنا، جو کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک بہت مثبت چیز سمجھی جاتی ہے، کامیوں کی نظر میں ایک خطرناک چیز ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کامیوں کے لیے مستقبل کی امید دراصل موجودہ حال سے فرار ہے، کیونکہ جب آپ امید لگاتے ہیں تو آپ آج کے دن کی سچائی کو چھوڑ کر کسی نامعلوم آنے والے کل کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ تو پھر اگر امید رکھنا اور اس طرح فرار اختیار کرنا خودکشی ہے، تو پھر انسان کرے تو کیا کرے؟ مطلب وہ اس دنیا میں کیسے جیے پھر؟ یہ اس پوری کتاب اور ہماری سمری کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ کمیو کہتا ہے کہ ایبزرڈ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اسے نہ تو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی چھپایا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اسے سمجھنا اور اس کے ساتھ جینا ضروری ہے۔ کامیو اسے ریوولٹ یعنی بغاوت کا نام دیتا ہے۔ بغاوت؟ ہاں، انسان کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی جھوٹی امید کے اس بے معنیویت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیے۔ جب انسان مستقبل کی ان جھوٹی امیدوں کو چھوڑ دیتا ہے نا کہ کل سب ٹھیک ہو جائے گا یا مرنے کے بعد کہیں اور سکون ملے گا، صحیح۔ تو وہ حال میں یعنی اپنے پریزنٹ میں مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آزادی ہے، یہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو پوری شدت اور پیشن کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ واہ، یہ تصور تو بہت ہی طاقتور ہے۔ اس کو میں ایک اور مثال سے بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے فرض کریں کسی کو معلوم ہو کہ وہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز پر ہے اور بچنے کی دور دور تک کوئی امید نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ رونے دھونے لگ جائے یا کسی معجزے کا انتظار کرنے میں اپنا سارا وقت ضائع کرے، بالکل وہ اس آخری وقت کو پوری بہادری، پورے شعور اور وقار کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کرے۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔ بالکل یہی دی میتھ آف سسیفس کا اصل پیغام ہے۔ کامیو دراصل ہمیں سمجھا رہا ہے کہ زندگی کے بے معنی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ جینے کے قابل نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ اس بات کی دعوت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے خود خالق اور مالک بنیں اور ہر لمحے کو اس کی تمام تر تلخیوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ کھلے دل سے قبول کریں۔ یہ گفتگو واقعی ذہن کے کئی بند کواڑ کھول دیتی ہے، اور اس موڑ پر سامعین کے لیے ایک سوچنے کا مقام چھوڑنا بہت ضروری محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم آج یہ تسلیم کر لیں کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی اور اگلا باب نہیں ہے، تو کیا ہماری آج کی گئی ترجیحات، ہمارے فیصلے اور ہمارے جینے کا انداز بالکل بدل نہیں جائے گا؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے جو ہمیں اپنے ہر لمحے کو بھرپور جینے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل ایک بہت ہی فکر انگیز سوال ہے۔ یہ تھی کتاب دی میتھ آف سسیفس کی مکمل سمری۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔